हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बाज अहमक लोग ये कह बैठेंगे कि मुसलमान जिस क़िबले बैतुल मुक़द्दस की तरफ पहले से सजदा करते थे उससे दूसरे क़िबले की तरफ मुड़ जाने का क्या बायस हुआ। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके जवाब में कहो कि पूरब पश्चिम सब खुदा ही का है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, और जिस तरह तुम्हारे क़िबले के बारे में हिदायत की उसी तरह तुमको आदिल उम्मत बनाया ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो, और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुकाबले में गवाह बने। और है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस क़िबले की तरफ तुम पहले सजदा करते थे हमने उसको सिर्फ इस वजह से क़िबला करार दिया था कि जब क़िबला बदला जाए तो हम उन लोगों को जो रसूल की पैरवी करते हैं उन लोगों से अलग देख लें जो उल्टे पांव फिरते हैं। अगरचे ये उलट फेर सेवा उन लोगों के जिनकी खुदा ने हिदायत की है सब पर शाक ज़रूर है, और खुदा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान नमाज को जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ चुके हो बर्बाद कर दे। बेशक खुदा लोगों पर बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़िबला बदलने के वास्ते बेशक तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना हम देख रहे हैं, तो हम जरूर तुमको ऐसे क़िबले की तरफ फेर देंगे तुम नहाल हो जाओ। अच्छा तो नमाज ही में तुम मस्जिद मोहतरम काबे की तरफ मुंह कर लो, और ऐ मुसलमानों तुम जहां कहीं हो उसकी तरफ अपना मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब तौरात वगैरह दी गई वो बखूबी जानते हैं कि ये तब्दील क़िबला बहुत बजाओ दुरुस्त है और उसके परवरदिगार की तरफ से है, और जो कुछ वो लोग करते हैं उससे खुदा बेखबर नहीं है। और अगर अहले किताब के सामने दुनिया की सारी दलीलें पेश करोगे तो भी वो तुम्हारे क़िबले को न मानेंगे, और ना ही तुम उनके क़िबले को मानने वाले हो, और खुद अहले किताब भी एक दूसरे के क़िबले को नहीं मानते। और जो इल्म कुरान तुम्हारे पास आ चुका है उसके बाद भी अगर तुम उनकी ख्वाहिश पर चले तो अलबत्ता तुम नाफरमान हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब तौरात वगैरह दी है वो जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं उसी तरह वो उस पैगंबर को भी पहचानते हैं, और उनमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दीदो दानिस्ता हक बात को छुपाते हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब्दील क़िबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, बस तुम कहीं शक करने वालों में से न हो जाना। और हर फरीक के वास्ते एक सिमत है, उसी की तरफ वो नमाज में अपना मुंह कर लेता है। बस तुम ऐ मुसलमानों इस झगड़े को छोड़ दो और नेकियों में उनसे लपक के आगे बढ़ जाओ। तुम जहां कहीं होगे खुदा तुमको अपनी तरफ ले आवेगा। बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहां से जाओ हत्ता मक्के से तो भी नमाज में तुम अपना मुंह मस्जिद मोहतरम काबे की तरफ कर लिया करो, और बेशक ये नया क़िबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है और तुम्हारे कामों से खुदा गाफिल नहीं है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहां से जाओ हत्ता के मक्के से तो भी तुम नमाज में अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ कर लिया करो। और ए मुसलमानों, तुम भी जहां कहीं हुआ करो तो नमाज में अपना मुंह उसी काबे की तरफ कर लिया करो। बार बार हुक्म देने का एक फ़ायदा ये है ताकि लोगों का इल्ज़ाम तुम पर ना आने पाए, मगर उनमें से जो लोग नाहक हठधर्मी करते हैं वो तो ज़रूर इल्ज़ाम देंगे, तो तुम लोग उनसे डरो नहीं और सिर्फ मुझसे डरो। और दूसरा फ़ायदा ये है ताकि तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और तीसरा फ़ायदा ये है ताकि तुम हिदायत पाओ। मुसलमानों, ये एहसान भी वैसा ही है जैसे हमने तुम में तुम ही का एक रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए और तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा करे, और तुम्हें किताब कुरान और अक्ल की बातें सिखाए, और तुमको वो बातें बताए जिनकी तुम्हें पहले से खबर भी न थी। बस तुम हमें याद रखो तो मैं भी तुम्हारा जिक्र खैर किया करूँगा, और मेरा शुक्रिया अदा करते रहो और नाशुक्री न करो। ऐ ईमानदारों, मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज के ज़रिए से खुदा की मदद मांगो। बेशक खुदा सब्र करने वालों ही का साथी है,
اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھے، ہم تو خدا ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، خوشخبری دے دو کہ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک کوہ صفا اور کوہ مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف آمد و رفت کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص خوشی خوشی نیک کام کرے تو پھر خدا بھی قدردان اور واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا اس کے بعد چھپاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب تورات میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے حق چھپانے سے توبہ کی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی، اور جو کتاب خدا میں ہے صاف صاف بیان کر دیا، پس ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں تو بڑا توبہ کا قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، انہی پر خدا اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو عذاب سے مہلت ہی دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود تو وہی یکتا خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے رد و بدل میں اور کشتیوں جہازوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں، مال، تجارت وغیرہ دریا میں لے کر چلتے ہیں، اور پانی میں جو خدا نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو مردہ بیکار ہونے کے بعد جلا دیا، شاداب کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلانے میں اور ابر میں جو آسمان و زمین کے درمیان خدا کے حکم سے گھرا رہتا ہے، ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا اوروں کو بھی خدا کا مثل و شریک بناتے ہیں، اور جیسی محبت خدا سے رکھنی چاہیے ویسی ہی ان سے رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایماندار ہیں وہ ان سے کہیں بڑھ کر خدا کی الفت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالموں کو اس وقت وہ بات سوجتی جو عذاب دیکھنے کے بعد سوجھے گی کہ یقیناً ہر طرح کی قوت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ بے شک خدا بڑا سخت عذاب والا ہے۔ وہ کیا سخت وقت ہوگا جب پیشوا لوگ اپنے پیروکاروں سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے اور بچشم خود عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور پیرو کہنے لگیں گے اگر ہمیں کہیں پھر دنیا میں پلٹنا ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح الگ ہو جائیں گے جس طرح عین وقت پر یہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے۔ یوں ہی خدا ان کے اعمال کو دکھائے گا جو انہیں سرتاپا یاس ہی یاس دکھائی دیں گے، اور بھلا کب وہ دوزخ سے نکل سکتے ہیں؟ اے لوگوں، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال و پاکیزہ چیز شوق سے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تو تمہارا ظاہر بظاہر دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بدکاری ہی کا حکم کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ تم بے جانے بوجھے خدا پر بہتان باندھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست ہی پر چلتے رہے ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثال تو اس شخص کی مثال ہے جو ایسے جانوروں کو پکار کے اپنا حلق پھاڑے جو آواز اور پکار کے سوا سنتا سمجھتا خاک نہ ہو۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہیں کہ خاک نہیں سمجھتے۔ اے ایمانداروں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ستھری چیزیں شوق سے کھاؤ، اور اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اسی کا شکر کرو، اس نے تو تم پر بس مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت
اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت خدا کے سوا اور کسی کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پس جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اس پر گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو خدا نے کتاب میں نازل کی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی نفع لے لیتے ہیں، یہ لوگ بس انگاروں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش خدا کے بدلے عذاب، پس وہ لوگ دوزخ کی آگ کو کیوں کر برداشت کریں گے؟ یہ اس لیے کہ خدا نے برحق کتاب نازل کی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب خدا میں رد و بدل کی وہ لوگ بڑے پلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ نیکی کچھ یہی تھوڑی ہے کہ نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اس کی الفت میں اپنا مال قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں اور مانگنے والوں اور لونڈی غلام کے گلو خلاصی میں صرف کرے، اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیتا رہے، اور جب کوئی عہد کیا تو اپنے قول کے پورے ہیں، اور فقر و فاقہ، رنج و سختی اور کٹھن وقت ثابت قدم رہے۔ یہی لوگ وہ ہیں جو دعوائے ایمان میں سچے نکلے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے مومنوں، جو لوگ ناحق مار ڈالے جائیں ان کے بدلے میں تم کو جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پس جس قاتل کو اس کے ایمانی بھائی طالب قصاص کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جاوے تو اس سے بھی اسی کے قدم بقدم نیکی کرنا اور خوش معاملگی سے خون بہا ادا کر دینا چاہیے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندوں، قصاص کے قواعد مقرر کر دینے میں تمہاری زندگی ہے، اور اسی لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خونریزی سے پرہیز کرو۔ مسلمانوں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے، تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے جو خدا سے ڈرتے رہیں، ان پر یہ ایک حق ہے۔ پھر جو سن چکا اس کے بعد اسے کچھ کا کچھ کر دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں کی گردن پر ہے جو اسے بدل ڈالیں۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ ہاں، البتہ جو شخص وصیت کرنے والے سے بیجا طرفداری یا بے انصافی کا خوف رکھتا ہو اور ان وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر بدلنے کا کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمانداروں، روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا، تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز، اس پر بھی روزے کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو، اور دنوں میں جتنے قضا ہوئے ہوں گن کے رکھ لو، اور جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے اور نہ رکھیں تو ان پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ لو کہ فدیے سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہرحال اچھا ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کے تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرے۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو،
اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والوں کی دعا سن لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا ہی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جاویں۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ عورتیں گویا تمہاری چولی ہیں اور تم گویا ان کے دامن ہو۔ خدا نے دیکھا کہ تم گناہ کر کے اپنا نقصان کرتے تھے کہ آنکھ بچا کے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا سے درگزرا۔ پس تم اب ان سے ہم بستری کرو اور اولاد سے جو کچھ خدا نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے مانگو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر پورب کی طرف تمہیں صاف نظر آنے لگے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور ہاں، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تو ان سے رات کو ہم بستری نہ کرو۔ یہ خدا کی معین کی ہوئی حدیں ہیں، تو تم ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یوں کھلم کھلا خدا اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نافرمانی سے بچیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو رشوت میں حکام کے یہاں جھونک دو، تاکہ لوگوں کے مال میں سے جو کچھ ہاتھ لگے ناحق خرد برد کر جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ تم کہہ دو کہ اس سے لوگوں کے دنیاوی امور اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بھلی بات نہیں ہے کہ گھروں میں پچھواڑے سے پھاند کے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو پرہیزگاری کرے، اور گھروں میں آنا ہو تو ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ مار ہی ڈالو، اور ان لوگوں نے جہاں مکے سے تمہیں شہر بدر کیا ہے تم بھی انہیں باہر نکال دو۔ اور فتنہ پردازی شرک خونریزی سے بھی بڑھ کے ہے، اور جب تک وہ لوگ کفار مسجد الحرام کے پاس تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے اس جگہ نہ لڑو۔ پس اگر وہ تم سے لڑیں تو بے کھٹ کے تم بھی ان کو قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ باز رہیں تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور صرف خدا ہی کا دین رہ جائے۔ پھر اگر وہ لوگ باز رہیں تو ان پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی اچھی نہیں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے برابر ہے، اور کچھ مہینے کی خصوصیت نہیں، سب حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ پس جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور خوب سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھ جان ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور صرف خدا ہی کے واسطے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ بس اگر تم بیماری وغیرہ کی وجہ سے مجبور ہو جاؤ تو پھر جیسی قربانی میسر آوے کر دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جاوے اپنے سر نہ منڈواؤ۔ پھر جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر منڈوانے کا بدلہ روزے یا خیرات یا قربانی ہے۔ پس جب مطمئن رہو تو جو شخص حج تمتع کا عمرہ کرے تو اس کو جو قربانی میسر آوے کرنی ہوگی، اور جس سے قربانی ناممکن ہو تو 3 روزے زمانے حج میں رکھنے ہوں گے، اور 7 روزے جب تم واپس آؤ۔ یہ پوری دہائی ہے۔ یہ حکم اس شخص کے واسطے ہے جس کے لڑکے بالے مسجد حرام مکے کے باشندے نہ ہوں، اور خدا سے ڈرو، سمجھ لو کہ خدا بڑا سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے تو اب سب کو معلوم ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ۔ پس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو احرام سے آخر حج تک نہ عورت کے پاس جاوے، نہ کوئی اور گناہ کرے، اور نہ جھگڑے، اور نیکی کا کوئی سا کام بھی کرو
تو خدا اس کو خوب جانتا ہے، اور راستے کے لیے زاد راہ مہیا کرو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس میں کوئی الزام نہیں ہے کہ حج کے ساتھ تم اپنے پروردگار کے فضل، نفع تجارت کی خواہش کرو، اور پھر جب تم عرفات سے چل کھڑے ہو تو مشعر الحرام کے پاس خدا کا ذکر کرو اور اس کو یاد بھی کرو، تو جس طرح تمہیں بتایا ہے، اگرچہ تم اس کے پہلے تو گمراہوں میں سے تھے، پھر جہاں سے لوگ چل کھڑے ہوں وہیں سے تم بھی چل کھڑے ہو، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج بجا لا چکو تو تم اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے میرے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، حالانکہ پھر آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، مجھے دنیا میں نعمت دے اور آخرت میں ثواب دے اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنی کمائی کا حصہ چین ہے، اور خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان گنتی کے چند دنوں تک تو خدا کا ذکر کرو۔ پھر جو شخص جلدی کر بیٹھے اور مینا سے 2 ہی دن میں چل کھڑا ہو تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اور تیسرے دن تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، لیکن یہ رعایت اس کے واسطے ہے جو پرہیزگار ہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین جانو کہ ایک دن تم سب کے سب اس کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگ منافقین میں سے ایسے بھی ہیں جن کی چکنی چپڑی باتیں اس ذرا سی دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت بھاتی ہیں، اور اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں، اور جہاں تمہاری محبت سے منہ پھیرا تو ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے لگا تاکہ ملک میں فساد پھیلائے اور زراعت اور مویشی کا ستیاناش کرے، اور خدا فساد کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو اسے غرور گناہ پر ابھارتا ہے، بس ایسے کم بخت کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے خدا کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں پر بڑا ہی شفقت والا ہے۔ ایمان والوں، تم سب کے سب ایک بار اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا یقینی ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ پھر جب تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکیں، اس کے بعد بھی ڈگمگا گئے، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا ہر طرح غالب اور تدبیر والا ہے۔ کیا وہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ سفید ابر کے سائبانوں کی آڑ میں عذاب خدا اور عذاب کے فرشتے ان پر آ ہی جائیں اور سب جھگڑے چک ہی جاویں، حالانکہ آخر کل امور خدا ہی کی طرف رجوع کیے جاویں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی روشن نشانیاں دیں، اور جب کسی شخص کے پاس خدا کی نعمت کتاب آ چکی اس کے بعد بھی اس کو بدل ڈالے تو بے شک خدا سخت عذاب والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی ذرا سی زندگی خوب اچھی کر دکھائی گئی ہے، اور ایمانداروں سے مسخرہ پن کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہوگا، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ پہلے سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے، پھر آپس میں جھگڑنے لگے، تب خدا نے نجات سے خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی، تاکہ جن باتوں میں لوگ جھگڑتے تھے کتاب خدا اس کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ اس حکم سے اختلاف کیا بھی تو انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور وہ بھی جب ان کے پاس خدا کے صاف صاف احکام آ چکے، اس کے بعد اور وہ بھی آپس کی شرارت سے، تب خدا نے اپنی مہربانی سے خالص ایمانداروں کو وہ راہ حق دکھا دی جس میں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا، اور خدا جس کو چاہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بہشت میں پہنچ ہی جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی سی حالت نہیں پیش آئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفوں، فاقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا تھا، اور
زلزلے میں اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز ہو کے پیغمبر اور ایمان والے اور جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے، دیکھیے خدا کی مدد کب ہوتی ہے، دیکھو گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم انہیں جواب دو کہ تم اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ کرو تو وہ تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا حق ہے، اور تم کوئی سا بھی نیک کام کرو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ تم پر شاق ضرور ہے، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز جہاد کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ حرمت والے مہینوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آیا جہاد ان میں جائز ہے، تو تم انہیں جواب دو کہ ان مہینوں میں جہاد بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کی راہ سے روکنا اور خدا سے انکار اور مسجد الحرام کعبے سے روکنا اور جو شخص اس کے اہل ہیں ان کا مسجد سے نکال باہر کرنا، یہ سب خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنہ پردازی کشت و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے ہی چلے جائیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو شخص اپنے دین سے پھرا اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو ایسوں ہی کا کیا کرایا سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی لوگ رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کے ہے۔ اور تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچے۔ یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور کرو۔ اور تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح و درستی بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور خدا فسادی کو خیر خواہ سے الگ خوب جانتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتا، بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے۔ اور مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، کیونکہ مشرکہ عورتیں تمہیں اپنے حسن و جمال میں کیسی ہی اچھی کیوں نہ معلوم ہوں، مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی بندے مومن ان سے ضرور اچھا ہے۔ یہ مشرک مرد ہو یا عورت لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی عنایت سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ فکر کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ یہ گندگی اور گھن کی بیماری ہے، تو ایام حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو جدھر سے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، بے شک خدا توبہ کرنے والوں اور ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیبیاں گویا تمہاری کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنی آئندہ کی بھلائی کے واسطے اعمال صالحہ پیشگی بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ ایک نہ ایک دن تم کو اس کے سامنے جانا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں کو نجات کی خوشخبری دے دو، اور مسلمانوں، تم اپنی قسموں کے ہیلے سے خدا کے نام کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور خدا سے ڈرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دینے کا معنی نہ ٹھہراؤ، اور خدا سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ تمہاری لغو قسموں پر جو بے اختیار زبان سے نکل جاوے
خدا تم سے گرفت نہیں کرنے کا، مگر ان قسموں پر ضرور تمہاری گرفت کرے گا جو تم نے قصداً دل سے کھائی ہو، اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر وہ اپنی قسم سے اس مدت میں باز آ جائیں اور ان کی طرف توجہ کریں، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو بھی بے شک خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کے ختم ہو جانے تک نکاح ثانی سے روکیں، اور اگر وہ عورتیں خدا اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے ان کے رحم پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اگر ان کے شوہر میل جول کرنا چاہیں تو وہ مدت مذکورہ میں ان کے واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور شریعت کے موافق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے، ہاں البتہ مردوں کو فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ضرور ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتی ہے 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو شریعت کے موافق روک ہی لینا چاہیے یا حسن سلوک سے تیسری دفعہ بالکل رخصت۔ اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے پھر کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ خدا نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو دونوں میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اے مسلمانوں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہیں گے، تو اگر عورت مرد کو کچھ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے، خلا کرائے، تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق بائن دے تو اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اس کے لیے حلال نہیں، ہاں اگر دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے، البتہ میاں بیوی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو سمجھدار لوگوں کے واسطے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو یا حسن سلوک سے بالکل رخصت ہی کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ پھر ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو کچھ ہنسی ٹھٹھا نہ سمجھو، اور خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرو، اور اس نے جو کتاب اور عقل کی باتیں تم پر نازل کی ہیں ان سے تمہاری نصیحت کرتا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت عدہ پورا کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے موافق اچھی طرح مل جل جائیں تو یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہو، یہی تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ اور صفائی کی بات ہے، اور اس کی خوبی خدا خوب جانتا ہے اور تم ویسا نہیں جانتے ہو۔ اور طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور جس شخص کا وہ لڑکا ہے باپ، اس پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش بھر، نہ ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے نقصان گوارا کیا جائے، اور نہ جس کا لڑکا ہے باپ اس کا، بلکہ دستور کے مطابق دیا جائے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر 2 برس کے قبل ماں باپ دونوں ہی اپنی مرضی اور مشورے سے دودھ بڑھائی کرنا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کر دو۔
اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کے مر جائیں تو یہ عورتیں 4 مہینے 10 روز عدے بھر اپنے کو روکیں اور دوسرا نکاح نہ کریں۔ پھر جب عدے کی مدت پوری کر لیں تو شریعت کے مطابق جو کچھ اپنے حق میں کریں، اس بارے میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اور اگر تم اس خوف سے کہ شاید کوئی دوسرا نکاح کر لے، ان عورتوں سے اشارتاً نکاح کی قبل عدہ خواستگاری کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ ان عورتوں سے نکاح کا خیال آئے گا، لیکن چوری چھپے سے نکاح کا وعدہ نہ کرنا، مگر یہ کہ ان سے اچھی بات کہہ گزرو تو مضائقہ نہیں، اور جب تک مقرر میعاد گزر نہ جائے نکاح کا قصد بھی نہ کرنا۔ اور سمجھ رکھو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کو ضرور جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیویوں کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور نہ مہر ہی معین کیا ہو، اس کے قبل ہی تم ان کو طلاق دے دو تو اس میں بھی تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق مالدار پر اپنی حیثیت کے موافق اور غریب پر اپنی حیثیت کے موافق کپڑے روپیے وغیرہ سے کچھ سلوک کرنا لازمی ہے۔ نیکی کرنے والوں پر بھی یہ ایک حق ہے، اور تم ان عورتوں کا مہر تو معین کر چکے ہو، مگر ہاتھ لگانے خلوت صحیحہ کے قبل ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کو مہر معین کا آدھا دے دو، مگر یہ کہ عورتیں خود معاف کر دیں یا ان کا ولی جس کے ہاتھ میں ان کے نکاح کا اختیار ہو تو معاف کر دے، تب کچھ نہیں۔ اور اگر تم ہی سارا مہر بخش دو تو پرہیزگاری سے بہت ہی قریب ہے، اور آپس کی بزرگی کو مت بھولو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، تم تمام نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نماز صبح یا ظہر یا عصر کی پابندی کرو، اور خاص خدا ہی کے واسطے نماز میں قنوت پڑھنے والے ہو کر کھڑے ہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو اور پوری نماز نہ پڑھ سکو تو سوار یا پیدل جس طرح بن پڑے پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو تو جس طرح خدا نے تمہیں اپنے رسول کی معرفت ان باتوں کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اسی طرح خدا کو یاد کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، ان پر اپنی بیویوں کے حق میں سال بھر تک کے نان و نفقہ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کرنی لازم ہے۔ پس اگر عورتیں خود نکل کھڑی ہوں تو جائز باتوں نکاح وغیرہ سے کچھ اپنے حق میں کریں، اس کا تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اور خدا ہر شے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو تعین مہر اور ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی جائے، ان کے ساتھ جوڑے روپے وغیرہ سے سلوک کرنا لازم ہے، یہ بھی پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور وہ ہزاروں آدمی تھے؟ خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا مہربان ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو، اور جان رکھو کہ خدا ضرور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہے کوئی جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اور اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اور خدا ہی تنگ دست کرتا ہے اور وہی گشائش دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کے سب لوٹا دیے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنے نبی شموئیل سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے، جب ہم اپنے گھروں اور اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے تو پھر ہمیں کون سا عذر باقی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا
تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ تب کہنے لگے ان کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے تو مال کے اعتبار سے بھی فارغ البالی تک نصیب نہیں۔ نبی نے کہا خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اور مال میں نہ صحیح مگر علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اسی کا خدا نے زیادہ فرمایا ہے، اور خدا اپنا ملک جسے چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا اس کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ پہچان ہے کہ تمہارے پاس صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین وہ چیزیں اور ان تبرکات سے بچا کچا ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ گئی ہیں، اور صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک اس میں تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر سمیت شہر ایلیا سے روانہ ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو آگے ایک نہر ملے گی، اس سے یقیناً خدا تمہارے صبر کی آزمائش کرے گا، پس جو شخص اس کا پانی پیے گا وہ مجھ سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اس کو نہ چکھے گا وہ بے شک مجھ سے ہوگا، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر کے پی لے تو کچھ حرج نہیں۔ پس ان لوگوں نے نہ مانا، اور چند آدمیوں کے سوا سب نے اس کا پانی پی لیا۔ جب طالوت اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے نہر سے پار ہو گئے تو خالص مومنوں کے سوا سب کے سب کہنے لگے کہ ہم میں تو آج جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی سکت نہیں، مگر وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے بے دھڑک بول اٹھے کہ ایسا بہت ہوا ہے کہ خدا کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ غرض جب یہ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کو نکلے تو دعا کی، اے میرے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ، اور ہمیں کافروں پر فتح عنایت کر۔ پھر تو ان لوگوں نے خدا کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور خدا نے ان کو سلطنت و تدبیر و تمدن عطا کی، اور علم و ہنر جو چاہا انہیں گویا گھول کے پلا دیا۔ اور اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کا دفاع نہ کرتا تو تمام روئے زمین میں فساد پھیل جاتا، مگر خدا تو سارے جہان کے لوگوں پر فضل و رحم کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدا کی سچی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، اور بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ